अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को बेहद पसंद करते होंगे। तो आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामे वाक़यात लाई हूँ, तो जल्दी से सारे काम छोड़ छाड़ कर ब्लैंकेट ओढ़ लें, हीटर चला लें और आज के पुरसरार वाक़यात सुनने के लिए रेडी हो जाएं। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। आज के जो वाक़यात हैं ये मेरे साथ मरियम शेयर कर रही है। मरियम कहती है, आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मियाँ वाली के रहने वाले हैं। आज से 15 साल पुरानी बात है। मुझे बहुत ज्यादा शौक था अमलियात सीखने का। मेरा दिल चाहता था मैं अमलियात सीखूं, जिन्नात को देखूं, जिन्नात से हम कलाम हो। मुझे जिन्नात को देखने का बहुत शौक था और ये शौक लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो डरती है। लेकिन मुझे शुरू से इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अक्सर ऐसी ही चीज़ें सर्च करती थी, बुक्स भी ऐसी ढूंढती थी जिसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिली। एक दफ़ा हम लोगों का चक्कर लगा लाहौर, हम लोग सारी फैमिली लाहौर गए। हम लोगों के रिश्तेदार थे तो उनकी बेटी की शादी थी, बड़े क्लोज रिश्तेदार थे। वहाँ पर हम लोग गए, शादी अटेंड की। तो वो जो जिनकी बेटी की शादी थी, उनकी जो बाकी बेटियां थी उनसे भी दोस्ती होगी। उन लोगों ने कहा कि तुम लोग एक दिन और रुक जाओ, हम लोग कल मार्केट जाएंगे, तुम्हें लाहौर के बाजार दिखाएंगे। मैंने उससे कहा कि चलो हाँ वहाँ पर भी चलते हैं, जहाँ पर बुक्स मिलती है पुरानी, मुझे स्टोरी बुक्स लेनी है। वो मुझे उन्होंने लाहौर ले गई। वहाँ पर बड़ी पुरानी दुकानें थी। मैं वहाँ पर सर्च करने लग गई। मुझे वहाँ पर काले जादू की एक किताब नजर आई। उसने कहा कि इसका तुमने क्या करना है? मैंने कहा ये मेरे से किसी ने मंगवाई है, उसने मुझे पैसे दिए हुए तो मैंने उससे देनी है। वो बड़ी हैरान हुई, थोड़ी सी जरा मेरे फेस की तरफ भी देखने लग गई। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। हम लोगों ने वो किताबें ले ली। हम लोग घर वापस आके वो बुक मैंने अपने कपड़ों में छुपा कर रख ली। घर वालों को पता ही नहीं लगा, ना ही उसने किसी के आगे जिक्र किया। हम लोग अगले दिन वापस आ गए। मैं सब घर वालों से छुप कर वो काले जादू की किताब पढ़ती थी। उसमें मैंने एक अमल देखा। वो अमल था 5 दिन का, यानी ताक दिन थे 5, 7, 3, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। मैंने कहा चलो ये शॉर्ट सा है तो मैं यही कर लेती हूँ। मैंने वो अमल देखा। उसमें यह था कि आपने नंगे सर बैठकर रात के वक्त छत के ऊपर वो कोई लफ्ज था उसको पढ़ना था और अपने आसपास एक मोमबत्ती जलानी थी और 3-3 अगरबत्तियां जलाकर रखनी थी। तो जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपके पास एक बच्चे के रूप में एक जिन जाहिर होगा, आपसे अब कलाम भी होगा और आप उसको जो कहेंगे वो आपकी बात भी मानेगा। ये था। मैंने कहा कि चलो बच्चे के रूप में आएगा, मुझे इतना डर भी नहीं लगेगा, मैं ये करती हूँ। बिल्कुल भी मुझे खौफ नहीं आया। मैंने घर में ढूंढना शुरू किया, वो बत्ती भी मुझे मिल गई। और अक्सर हम लोग दादाजी की कब्र पर जाते थे तो अगरबत्तियां भी घर में होती थी। मुझे याद आया कि मुझे स्टोर रूम में देखना चाहिए। अलमारी में मैंने 1-2 पैकेट देखे थे अगरबत्तियों के भी, वहां पर भी मुझे अगरबत्तियां भी मिल गई। मैंने अगरबत्तियां भी उठा ली। ये सारा कुछ लेकर घर वालों से छुप छुपा कर मैं छत पर चली गई। हम लोगों के 3 मंजिला घर था, दूसरी मंजिल के ऊपर भी कमरे थे। अक्सर कभी कभार वहां पर भी मैं पढ़ाई वगैरह कर लेती थी, स्टडीज अपनी कर लेती थी। तो मुझे यह था कि अम्मी वगैरह को पता नहीं चलेगा। वो सब अपने कमरों में थे, नीचे जहां पर सब सोते थे वहीं पर थे। तो मैं चली गई ऊपर, तीसरी मंजिल पर चली गई। 12:30 बजे का टाइम था। मैंने अपनी अम्मी को बता दिया कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है। मेरी बड़ी बहन जो थी वो दिन भर घर का काम काज करती थी, वो जल्दी सो जाती थी। उससे आगे फर्दर स्टडीज अपनी पूरी की ही नहीं, उसने छोड़ दिया था FA करके। मैं जल्दी से गई ऊपर, किताब मैंने ले ली, तीसरी मंजिल पर चली गई। हल्की हल्की ठंड भी थी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की हल्की सर्दी थी और हवा भी चल रही थी। वहां पर जाकर मैंने
بڑی مشکل سے دیوار کا ایک کونا سلیکٹ کیا، وہ بتی وہاں پر لگائی تاکہ وہ ہوا سے بجھ نہ جائے، اور اگر بتی جلا کر میں نے پڑھائی پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے دن تو میں نے پڑھا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، نہ ڈر لگا نہ کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بلی کے بولنے کی آواز ہے، وہ اکثر بولتی تھی ساتھ والوں کے گھر میں، وہاں پر ان لوگوں نے پیرٹ رکھے ہوئے تھے تو اس کے آس پاس بلی چکر کاٹتی تھی۔ دوسرا دن بھی ہو گیا۔ ہاں، پہلے دن یہ ہوا کہ سونے کے بعد مجھے تھوڑا سا ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم کو جھٹکے لگے ہیں، یعنی جیسے عجیب سا سوئے سوئے جھٹکا لگتا ہے۔ میں نے اگنور کیا، دوسرے دن بھی پڑھا۔ دوسرے دن یہ ہوا کہ جب میں پڑھ کر نیچے آئی، اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو مجھے ایسا لگا میرے پیچھے سیڑھیوں سے کوئی اتر کے آیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ تیسرا دن آ گیا۔ تیسری رات بھی میں نے ویسے کیا، اگر بتیوں کو جلایا، وہ بتی جلائی، وہ 5 دن میں وہ ساری چیزیں ختم کرنی تھی۔ تیسرے دن جب میں نے پڑھائی کی، میں آدھی پڑھائی کے درمیان میں ہی پہنچی تھی، میرے پیچھے ہل کر کے کسی نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، جیسے چھوٹے چھوٹے کو پتھر آس پاس پھینک رہے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں نے پلٹ کر دیکھا، چاروں طرف مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی پتھر پھینک رہا ہے، اور ساتھ ایک عجیب سی آواز بھی آ رہی ہے، بڑی باریک سی آواز۔ اب میں ذرا خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا دیوار کے اوپر پاؤں کے بل کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے چھوٹا سا وجود تھا، بہت بڑا نہیں تھا۔ ابھی میں نے پڑھائی پوری نہیں کی، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پڑھائی پوری کر کے اٹھنا تھا، اور میں نے پڑھائی کے دوران ہی اس سے پوچھ لیا، تم کون ہو؟ وہ چیز جو تھی وہ تو باقاعدہ ایک عورت بن گئی، وہ دیوار سے نیچے اتر آئی۔ اب بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو کر بڑی بھیانک بھاری آواز میں اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کو تم بلا رہی ہو۔ اس نے اتنا کہا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں بھاگی نیچے۔ اب وہ مجھے کہاں بھاگنے دیتی تھی، میں سیڑھیوں کی طرف گئی، وہ چیز بالکل میرے سامنے آ گئی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے میرے پاؤں جکڑ لیے، اور میں چیخیں مار رہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں، میں چیخیں مار رہی ہوں، میری آواز کوئی نہیں سن پا رہا۔ اور وہ بھیانک چہرے والی مخلوق بالکل میرے سامنے کھڑی، اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا۔ تبھی میں نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، وہ چیز جو ہے وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، ہمارے گھر کے اندر کی طرف۔ میں شور بچاتی نیچے بھاگی، گھر والے جاگ کے کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اور امی نے کہا، تم اوپر سے کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اوپر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے بچا لے، میں نے بھی یہاں پر ایک عورت کو دیکھا، وہ نیچے بھاگی ہے۔ میرا بھائی جو وہ تیزی سے بھاگتا وہ اوپر گیا، اوپر جا کر اس نے دیکھا وہ کتاب بھی پڑھی تھی، اگر بتیاں بھی جل رہی تھی، اور وہ بتی بھی جل رہی تھی، پورے چھت پر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آوازیں دی، اس نے کہا کہ امی اوپر آئے اوپر آئے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے۔ سارے اوپر بھاگے لوگوں نے دیکھا۔ امی نے آ کے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتی پھرتی ہو؟ بس امی تھپڑ مارتی گئی، مجھے تو جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، میں چلانے لگ گئی، رونے لگ گئی، میری آواز بھاری ہوگی، اس مخلوق کا میرے اوپر اثر ہو گیا۔ میں تو اپنے سر کے بال نوچنے لگ گئی، بڑے مشکل سے لوگوں نے مجھے کنٹرول کیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے میرے۔ میں پھر بھی چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، میری آواز بھی بدل گئی۔ پوری رات ہم لوگوں کے گھر میں یہ تماشا بنا رہا، ہم لوگوں کی چیخوں پکار سن کے ساتھ والے بھی آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو 3 دن سے اگر بتیوں کی خوشبو ہم لوگوں کے گھروں تک آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آتی کہاں سے ہے۔ امی نے بتایا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کتاب لے کر آئی ہے، یہ کوئی عمل شمل کر رہی ہے۔ اس چیز کا اثر میرے سر پر ہو گیا۔ اگلے دن بھی میں چیخیں مار مار کے اتنی اونچی چیخیں مارتی تھی کیونکہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی۔ میرا دماغ جیسے اس نے دماغ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اور میں ان کو باقاعدہ کہتی تھی کہ وہ عورت سامنے ہے، مجھے نظر آتی تھی، چلتی پھرتی، کبھی وہ ادھر جا رہی ہے، کبھی وہ ادھر جا رہی ہے، کبھی وہ پاؤں کے بل آ کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت ڈراؤنی عورت تھی۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والے مجھے کسی بزرگ کے پاس لے کر گئے، میں وہاں پر جاتی رہی تھی، گھسیٹ کر لے کر گئے، تھپڑ مارتے تھے، مجھے بہت مارتے تھے، لیکن مجھے درد ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہاں پر جب مجھے لے کر گئے، انہوں نے پانی دم کر کے پلایا، دم کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے بڑا سخت کالے جادو کا عمل کیا ہے۔
اور اس نے باقاعدہ اس چیز کی حاضری کا عمل کیا ہے. یہ نوجوان لڑکی تھی, اس نے کوئی حصار نہیں باندھا, وہ چیز حاضر ہو گئی. اگر یہ بھاگتی نہ, عمل پورا کر لیتی تو اس نے اس کو جان سے ہی مار دینا تھا. یہ جو اٹھ کر عمل کے دوران کھڑی ہوئی اور بھاگ گئی ہے تو یہ بچ گئی ہے ابھی. پھر بڑا انہوں نے علاج کیا. مجھے دورے پڑتے تھے, میں کوئی تعویذ پہن نہیں سکتی تھی, کوئی تعویذ پی نہیں سکتی تھی. جب بھی مجھے ان کے پاس لے کر جاتے تھے میں کچھ دن ٹھیک رہتی تھی, 2 دن 3 دن, اس کے بعد پھر میری وہی حالت ہو جاتی تھی. پھر میں تعویذ گھما دیتی تھی, پھینک دیتی تھی, خود جلا دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب مجھے دم کیا ہوا پانی لوگوں نے پلانا شروع کیا بتائے بنا, کھانے میں تعویذ پلانے شروع کیے, میرے کپڑوں کے اوپر تعویذ لکھواتے تھے, تب جا کر اس چیز کا اثر کچھ کم ہونے لگا اور میں نے گلے میں تعویذ پہنا. جب میں نے گلے میں تعویذ پہنا مجھے اس کے بعد دورے نہیں پڑے, لیکن وہ مخلوق مجھے پھر بھی نظر آتی تھی. 1 سال وہ مجھے نظر آتی رہی اور مجھے ڈراتی رہی. میں نے تعویذ نہیں اتارے, میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی, میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی. میں اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ میں اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں رہی تھی. مجھے اتنا اس چیز کا میرے اوپر برا اثر ہوا تھا. میرا چہرہ بہت زیادہ ایسے بھیانک سا ہو گیا تھا. خوف آتا تھا مجھے, میں مرر میں جب اپنے آپ کو دیکھتی تھی اس چیز کا اتنا خوفناک اثر میرے اوپر ہوا تھا کہ جیسے ہی میرا چہرہ ہو گیا تھا, اتنا خوفناک, جیسے میں بہت زیادہ بری ہوں, ایسے میرے چہرے پر وہ جھریوں کے نشان آ گئے تھے. کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی, کچھ کھاتی تھی تو وامٹنگ شروع ہو جاتی تھی. پھر 1 سال میرا علاج ہوتا رہا, تب جا کر میں زندگی کی طرف واپس آئی, میں نارمل ہوئی. میں نے اللہ سے توبہ استغفار کی, کبھی زندگی میں ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. جو کچھ میرے ساتھ ہوا, جو کچھ میں نے فیس کیا, فیل کیا, وہ صرف میں ہی جانتی ہوں اور کوئی نہیں. یہ میری ایک کہانی تھی, اور میں سب کو منع کروں گی کہ زندگی میں ایسا کبھی کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کا یہ حال ہو, کیونکہ انسان کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ صرف پچھتاتا ہے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مریم آپ کا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے. یہ جادو کے عملیات, جنات کو دیکھنے کی خواہشیں یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے, اور کالے جادو کے تو ویسے ہی ایسے اثرات ہے کہ نسلیں تک اجڑ جاتی ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے رحم مانگے. جو کچھ دینا ہے میرے اللہ نے دینا ہے, اللہ سے ہی مانگے. اور اللہ نے ہمارے بھلے کے لیے اس مخلوق میں اور ہمارے درمیان پردہ رکھا ہے. اگر یہ مخلوق اور ہمارے درمیان پردہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں لوگ دیکھ کر ہی خوف سے مر جاتے. یہ تھی آج کے پرسرار واقعات کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سے خیال رکھا کریں, اپنی جنوں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.